Thank you very much once again. Welcome to all of you. इस वक्त बेसिक ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहा हूँ और किसी भी कारोबार में या दुनिया के किसी भी काम में उसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी शख्स को गिनती नहीं आती तो कभी भी वो मैथमेटिशियन नहीं बन सकता। इसी तरह कोई बिल्डिंग है, अगर उसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑफकोर्स आप दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर से ज्यादा ऊपर बना ही नहीं सकते और आप डरते ही रहेंगे कि एक दिन वो बिल्डिंग गिर जाएगी। किसी भी चीज की बेसिक्स बहुत मजबूत होनी चाहिए। और अगर मेरे पास कोई आया और मुझसे कहे कि बगैर चूल्हा जलाए मैंने खाना पका लिया तो शायद मैं उसकी बात मान लूं कि माइक्रोवेव में पका लिया होगा, ओवन में पका लिया होगा। अगर मुझसे कोई कहे कि मैंने पानी में आग लगा दी तो मैं उसकी बात मान लूंगा। अगर मुझसे कोई कहे कि मैंने बिना टांगों के किसी को फुटबॉल खेलते देखा तो शायद मैं उसकी बात मान लूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई आके ये कहे कि सर मैंने बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली थी और इस बिजनेस से मैं करोड़पति बन गया, तो उसकी बात मैं कभी भी नहीं मानूंगा। मैं यही कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अक्सर लोग बहुत आगे निकल जाते हैं ट्रेनिंग्स में, बहुत एडवांस कर देते हैं अपनी ट्रेनिंग्स को, जिसकी वजह से लोगों के बेसिक्स बहुत वीक रह जाते हैं और वो जो इब्तदाई नॉलेज और मालूमात उनको चाहिए उसमें कमजोर रह जाते हैं। आज आपको जो इब्तदाई मालूमात मैं देने जा रहा हूं इस बिजनेस के हवाले से, जो लोग इसको 5वीं दफा भी सुन रहे हैं आज ऐसे सुने जैसे पहली बार सुन रहे हो, ताकि उन्हें मालूम हो कि वो इस कारोबार में क्या गलतियां कर रहे हैं। आजान का जवाब दे लें, फिर ये आधे घंटे की ट्रेनिंग है, इसे जल्द से जल्द इख्तिताम में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आज आपने घर जाके करनी है, जो जिम्मेदारियां मैं आपकी लगा रहा हूं, जो आज आपने घर जाके ही कर लेनी है, जो अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस की नजर नहीं आ रही, वो है एक खूबसूरत सी डायरी जिसके साथ हर वक्त एक पेन मौजूद हो। देखिए, अगर मैं दुनिया का बेहतरीन मैकेनिक हूं और मेरे पास टूल्स नहीं है तो क्या मैं गाड़ी का इंजन बना सकता हूं? हरगिज भी नहीं। अगर मैं दुनिया का बेहतरीन सर्जन हूं और मेरे पास सर्जिकल टूल्स मौजूद नहीं है तो क्या मैं किसी की सर्जरी कर सकता हूं? हरगिज भी नहीं। यानी आप अपने काम में जितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं और इस बिजनेस में आपका पहला टूल है डायरी और पेन। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछूं परसों दोपहर आपने खाने में क्या खाया था, आप में किसी शख्स को भी याद नहीं आ रहा और बहुत सोचने के बाद याद आएगा, इसका मतलब है 48 घंटे पुरानी बात हमें याद नहीं रहती। यानी आज जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं 48 घंटे के बाद आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए आगे जितनी भी ट्रेनिंग्स आपने लेनी है डायरी और पेन लेकर आया करें, ताकि तमाम चीजों को नोट डाउन करके आप जिंदगी भर उसे याद रख सकें। और वैसे भी जब आप एक चीज को किताब में, डायरी में, रजिस्टर में लिख लेते हैं तो आपके जहन का बोझ हल्का हो जाता है और आप दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है। तो डायरी और पेन आज बनाने के बाद दूसरा काम, आपने अपने कमरे में बैठना है, इस डायरी को लेके कमरे का दरवाजा बंद कर देना है, कुंडी लगा देनी है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और 2 से 3 घंटे आपने सोच विचार के बाद यह फैसला करना है कि आप इस कारोबार में आ तो गए हैं, लेकिन आने का मकसद क्या है, इस कारोबार से आप क्या कुछ कमाना चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं। आपने अपनी ड्रीम लिस्ट, अपनी टारगेट लिस्ट सेट करनी है। जिंदगी में जिन लोगों के ड्रीम्स नहीं होते, न सिर्फ दुनिया उन पे हंसती है बल्कि सारी जिंदगी वो लोग दर बदर घूमते रहते हैं और एक नाकामी की मौत मर के चले जाते हैं। जिंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जिनके ड्रीम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं और अपने टारगेट्स की तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। एक आवारा गर्द भी घर से बाहर होता है और एक मुसाफिर भी घर से बाहर होता है तो दोनों ही घर से बाहर, लेकिन आवारा गर्द को कोई पसंद नहीं करता। आवारा गर्द की अल्लाह की नजर में भी कोई वैल्यू नहीं है। आवारा गर्द के लिए किसी किस्म
اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ایک مسافر بھی گھر سے باہر ہے, اس کی نمازوں میں بھی آسانی, اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, اس کے گھر والے بھی اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آخر کون سا ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے ایک شخص گھر سے باہر ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں, اور دوسرا شخص بھی گھر سے باہر ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نمازوں میں آسانی کر دی اور دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے گیا اللہ تعالیٰ. کیا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ایک آوارہ گرد اور ایک مسافر میں کیا فرق ہے؟ ایک آوارہ گرد گھر سے باہر ضرور ہے لیکن اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا, اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. ایک مسافر گھر سے باہر ضرور ہے لیکن وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے آج اپنی ڈریم لسٹ, اپنی ٹارگٹ لسٹ سیٹ نہ کی تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ صرف اس بزنس میں ایک آوارہ گرد کی حیثیت رکھتے ہیں جس کی کوئی منزل, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی ویژن, کوئی مشن, کوئی گول نہیں ہے. لیکن اگر آج آپ اپنی ڈریم لسٹ سیٹ کر لیتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ ایک مسافر ہیں اس بزنس میں ہماری طرح جو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ڈریم لسٹ سیٹ کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. ڈریم لسٹ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا اسمالسٹ ڈریم لکھنا ہے, سب سے چھوٹا خواب جو آپ اس بزنس سے کما کے پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی موبائل فون بھی ہو سکتا ہے, کوئی لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے, اچھے شوز ہو سکتے ہیں, اچھا سوٹ ہو سکتا ہے, اچھے گلاسز ہو سکتے ہیں. واٹ ایور اٹس اپ ٹو یو, دس از یور اون وش. کیا آپ کا سب سے چھوٹا خواب ہے کیا جو آپ بہت زمانوں سے پورا نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے اپنا اسمالسٹ نہیں بلکہ اسمالر ڈریم لکھنا ہے جو اس سے تھوڑا بڑا ہوگا. اس کے بعد آپ نے اپنا اسمال ڈریم لکھنا ہے جو ان دونوں سے تھوڑا بڑا ہوگا. اس کے بعد آپ نے اپنا بگ ڈریم لکھنا ہے, دین بگر ڈریم لکھنا ہے, دین بگیسٹ ڈریم لکھنا ہے. دنیا کا ہر انسان, ہر کامیاب انسان یہ کہتا ہے کہ بگیسٹ ڈریم کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا. دیر از نو اینڈ آف یور بگیسٹ ڈریم. کیونکہ جب آپ یہ نیم لسٹ پوری کر لیں گے تو آف کورس ایک نئی ڈریم لسٹ پوری کر لیں گے تو آف کورس ایک نئی ڈریم لسٹ تیار کریں گے آپ, اور اس میں اس سے بڑے خواب لکھے ہوئے ہوں گے. اور انشاءاللہ جب آپ وہ ڈریم لسٹ پوری کر لیں گے تو ایک اور ڈریم لسٹ بنائیں گے جس میں آپ کے ان دونوں ڈریم لسٹ سے بڑھ کے خواب لکھے ہوئے ہوں گے. انسان مرنے کے بعد بھی ڈریمز رکھتا ہے, مرنے کے بعد بھی وہ جنت میں جانے کے بعد خواہش کرتا ہے کہ اسے یہ چیز مل جائے اور اسے مل جاتی ہے. پر مرنے کے بعد جب انسان کے خواب ختم نہیں ہوتے تو زندگی میں کیسے ہو جائیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر خواب ہی ختم ہو جائیں تو انسان وہی رک جاتا ہے, آگے بڑھ نہیں پاتا. 2006 میں اور 2006 سے پہلے مجھے جو بھی اپارچونٹیز ملتی تھی, جو بھی کمانے کا ذریعہ ملتا تھا, میں یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتا تھا کہ میرے گھر کا خرچہ 21,000 روپے ہے اور میں 21,000 روپے مہینے کے کما لیتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی نئے کام میں پڑھوں اور اپنا وقت ضائع کروں؟ 21,000 گھر کا خرچہ ہے, 500 روپے اوپر ہی کما لیتا ہوں ٹیچنگ کر کے, جاب کر کے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میرے بھائی میں کوئی نیا کام کروں اور نئے سرے سے محنت کروں؟ 2006 تک تو میری یہی سوچ رہی کہ اللہ کا شکر ہے جتنا خرچہ ہے اتنا ہی میں کما لیتا ہوں اور میری زندگی بڑی سکون میں گزر رہی ہے. 2006 کا اختتام تھا اور میری سوچ بدل گئی جب میرے والد صاحب کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا اور ہم ان کو لے کے ہاسپٹل بھاگے, اور جو بل انہوں نے بنا کے سامنے رکھا والد صاحب کے ہارٹ کے وال کھولنے کے لیے, آپ یقین کریں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور اس وقت مجھے وہ ساری اپارچونٹیز یاد آنے لگی جو میرے جاننے والوں نے کبھی مجھے دی تھی کہ کر لو زندگی بن جائے گی. بڑے بڑے ٹائٹینک جہاز ڈوب جاتے ہیں, اگر لائف بوٹ نہ ہو تو اس میں سفر کرنے والے لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں. تو اس بزنس کو ایز اے لائف بوٹ سٹارٹ کرو. اور اس وقت انہوں نے مجھے دوسری اپارچونٹیز دی تھی لیکن میں نے ریجیکٹ کر دی تھی. بہرحال کسی نہ کسی طرح والد صاحب کا علاج کرایا. الحمدللہ آج بھی والد صاحب صحتیاب ہیں. کسی نہ کسی طرح ان کا علاج کرایا مانگ تانگ کے. لیکن اس وقت ایک فیصلہ میں نے کر لیا جب میں اپنے والد صاحب کو گھر لے کر آیا کہ خرم شیخ آج تو تمہارے اوپر یہ وقت آ گیا ہے
لیکن آج کے بعد تم اپنے اوپر وعدہ کرو یہ وقت کبھی نہیں آنے دو گے. اور وہاں سے میری سوچ بدلی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک آرڈنری زندگی نہیں گزاروں گا, میں ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان بنوں گا. اور میں نے اپارچونیٹیز کی تلاش شروع کی. 2007 میں مجھے آن لائن بزنس نیٹ ورک مارکیٹنگ ملی اور میں نے اپنا کریئر آغاز کیا اور چند ہی سالوں میں اپنی لائف کو چینج کر دیا. اور جو پہلی ڈریم لسٹ بنائی تھی اس کو پورا کر دیا. اس کے بعد دوسری ڈریم لسٹ بنائی, اسے پورا کر دیا. تیسری ڈریم لسٹ بنائی, اسے پورا کر دیا. اور اب میں چوتھی ڈریم لسٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں. یہ ڈریم لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے دوست کہتے ہیں کہ تم بائی ایئر اس طرح ٹریول کرتے ہو جس طرح کوئی شخص ہفتے ہفتے بازار جا کے کچھ خریداری کر لے, مہینے کا سودا لے آئے, گوشت لے آئے, دال لے آئے, سبزی لے آئے. تم اس طرح جہاز میں ٹریولنگ کر کے پنجاب جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہو. تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ اس آن لائن بزنس کی وجہ سے ہے, اس آن لائن کاروبار کی وجہ سے جسے میں نے سیکھا اور میں اپلائی کر رہا ہوں, اور میرے ڈریمز کی وجہ سے جنہوں نے کبھی مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا. دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتا. کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھے ڈی موٹیویٹ کر دے اور مجھے میرے ٹریک سے ہٹا دے. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ابھی اتنا بڑا کہ خرم شیخ کو ڈی موٹیویٹ کر دے, کیونکہ میری ڈریم لسٹ ہر وقت تیار رہتی ہے. اور جب بھی میں اپنے ڈریمز کو, اپنے ٹارگٹس کو دیکھتا ہوں, میں سب کچھ بھول کے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں, اپنے ڈریم سیٹ کریں, ورنہ زندگی میں در بدر ہی گھومتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ یہ ڈریمز لائف میں اتنے امپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بھائی میں آپ کو یہاں بلاؤں, تشریف لائیں گے 2 منٹ کے لیے؟ جی سر. بیٹا آپ ادھر تشریف لائیں گے؟ آپ میرے بھائی ادھر تشریف لائیں گے؟ میرے بھائی آپ ادھر تشریف لائیں گے؟ گرین شرٹ میں جو ہے ادھر تشریف لائیں گے؟ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیے گا اور ان کے لیے ذرا تالیاں بجا دیں, کیونکہ موت کے بعد اگر کوئی دوسرا خوف ہے دیٹ از پبلک فیسنگ, لوگوں کو فیس کرنا. مثال کے طور پہ میرے بھائی آپ اس وقت ٹرین کے اسٹیشن پہ موجود ہیں اور راولپنڈی سے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کراچی سے پہلے جو شہر ہیں, دوسرے شہروں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں جانا چاہتے ہیں. کوئی لاہور جانا چاہے گا آف کورس, کوئی جو ہے بھاولپور جانا چاہے گا, کوئی گمبڑ جانا چاہے گا, کوئی رانی پور اترے گا, کوئی حیدرآباد اترے گا, کوئی کراچی اترے گا. ہر ایک کا الگ اسٹیشن تو ہوگا. اگر میرے بھائی میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ آئے ہیں میرے پاس, کدھر جانا چاہتے ہیں, آپ کا اسٹیشن کیا ہے؟ صدر جانا چاہتے ہیں. صدر ٹرین میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ راولپنڈی میں ہی ہے صدر تو میرا خیال ہے. ٹرین میں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ لاہور جانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ ٹرین کے اسٹیشن پہ آئے کیونکہ آپ لاہور جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی آپ کون سے شہر جانا چاہتے ہیں جو آپ ٹرین اسٹیشن پہ آئے ہیں؟ سکھر جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی آپ کون سے؟ لاہور جانا چاہتے ہیں. اب جب میں اسٹارٹ کہوں تو آپ نے اپنے اپنے اسٹیشن پہ پہنچ جانا ہے. میرے بھائی آپ کہاں جانا چاہتے تھے؟ لاہور, آپ کا اسٹیشن وہ ہے. آپ لاہور جانا چاہتے تھے, آپ کا اسٹیشن بھی وہ ہے. آپ سکھر جانا چاہتے تھے, آپ کا اسٹیشن وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے مووی بنا رہے ہیں ان کے پاس ہے. جب میں اسٹارٹ کہوں تو اپنے اپنے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جانا جا کے. اسٹارٹ. میرے بھائی آپ نے لاہور جانا تھا یا سکھر جانا تھا؟ لاہور جانا تھا. آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ, آپ بھی چھپ کے بھاگ رہے تھے, اب یہی کھڑے رہیں گے لاہور کے اسٹیشن پہ. احسان بھائی آپ کو ماشاءاللہ تجربہ ہے, آپ اتنے بڑے بزنس مین بن گئے, آن لائن مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھوں گا, یہ لاہور جا رہے تھے, یہ لاہور سے پہلے بھی تو اتر سکتے تھے, یہ لاہور ہی کیوں پہنچے؟ انہوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ لاہور جانا ہے, لاہور ہی اترنا ہے. ان کا جو سٹی ہے وہ لاہور ہے, انہوں نے وہاں جانا تھا. لیکن یہ ٹرین میں کہیں چھپ جاتے, کچھ کرتے, یہ کراچی بھی تو اتر سکتے تھے. لیکن انہوں نے جانا ہی لاہور تھا. انہوں نے جانا لاہور تھا, سوچ رکھا تھا کہ لاہور پہنچنا ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں یہ بھائی سکھر کیوں پہنچے؟ سے پہلے اتنے خوبصورت خوبصورت شہر پڑتے ہیں, یہ انٹیریئر سندھ میں جا کے سکھر میں ہی کیوں گئے؟ سکھر ہی پہنچنا ہے.
اس لیے نہ یہ کراچی گئے، نہ یہ گھمبٹ گئے، نہ یہ رانی پور گئے، نہ یہ کنڈیارو گئے۔ اب ٹرین میں اگر آپ سے کوئی کہتا ہے، سکر والے بھائی، اگر ٹرین میں آپ سے کوئی کہتا ہے کہ تم سکر جا رہے ہو، تم بھاولپور اتر جاؤ، اتنا خوبصورت شہر ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں سکر جانے کی؟ تو کیا آپ اتر جائیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیوں نہیں اترے؟ جانا ہی سکر ہے۔ آپ سے ایک دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے بیٹا میری زندگی کا تجربہ ہے، بھاولپور بہت خوبصورت ہے، تم وہاں اتر جاؤ، تم سکر کیوں جا رہے ہو؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے کہاں جانا ہے؟ سکر۔ دنیا کا کوئی شخص، پوری ٹرین مل کے بھی ان کو روک نہیں سکتی، یہ جا کے کہاں اتریں گے؟ اپنے اسٹیشن کے اوپر۔ لیکن ایک بات تو ہم بھول ہی گئے، جس کا جواب آپ مجھے دیں گے، یہ بھائی تو وہیں کھڑے رہ گئے اور یہ سب اپنی اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ رشید بھائی، نان بھائی، سر احسان بھائی، یہ یہاں کھڑے کیوں رہ گئے؟ ان کا ٹارگٹ نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ ان کا ٹارگٹ سیٹ نہیں تھا، انہوں نے فیصلہ نہیں لیا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، اس لیے یہاں کھڑے رہ گئے اور باقی اپنی اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ زندگی میں اگر آج آپ نے 3 گھنٹے نکال کے پوری زندگی میں سے فیصلہ نہیں کیا کہ کہاں جانا ہے، تو اسی طرح کھڑے رہ جائیں گے اور باقی تمام لوگ اس ہال میں بیٹھے اپنی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اور پھر آپ کو بھی یاد آئے گا کہ کاش ہم بھی اپنا اسٹیشن، اپنا ٹارگٹ، اپنا ڈریم، اپنا ویژن، اپنا مشن سیٹ کر لیتے تو ہم بھی آج اپنی اپنی منزلوں کے اوپر ہوتے۔ بھائیوں کے لیے تالیاں بجائے گا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے میرے بھائی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ سکر والے بھائی کی طبیعت خراب ہو جائے، ٹرین خراب ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور یہ سکر سے پہلے اتر جائے۔ یہ تو ممکن ہے کہ یہ سکر سے پہلے والے اسٹیشن پہ یعنی گھوٹکی پہ اتر جائے، یہ ساتھ کا بات پہ اتر جائے، یہ تو ممکن ہے کہ یہ تھوڑا پہلے اتر جائیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سکر کے بجائے یہ پشاور اتر جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی ڈائریکشن ہی بالکل الگ ہو جائے، یہ مردان چلے جائیں، یہ سوات چلے؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے بھی اپنا بگیسٹ ڈریم رکھا ہوا ہے کہ آپ 10 کروڑ روپے کما کے 500 کنال کی، 5 کنال کی، 10 کنال کی، 1 کنال کی، واٹ ایور جو آپ کا ڈریم ہے، کوٹھی بنانا چاہتے ہیں، BMW گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، طبیعت خراب ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی ہرڈل آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی، تھوڑا سا پہلے بھی اتر گئے تو 10 کروڑ نہ صحیح 8 کروڑ تو کما پاؤ گے، کامیاب تو کہلاؤ گے۔ لیکن اگر ٹارگٹ یہ رکھا ہوا ہے بگیسٹ ڈریم، میں ایک موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہوں، طبیعت خراب ہوئی تو سائیکل پہ نظر آؤ گے انشاءاللہ بہت جلد۔ تو ان شارٹ اپنا بگیسٹ ڈریم اتنا بڑا رکھو کہ اس سے تھوڑا پہلے بھی اترو تو ایک کامیاب انسان کہلاؤ، اس سے تھوڑا پہلے بھی اترو تو ایک کامیاب انسان کہلاؤ، اس سے تھوڑا پہلے بھی اترو تو ایک کامیاب انسان کہلاؤ۔ تو خدا کے واسطے آج جا کے اپنا ڈریم، اپنا ٹارگٹ، اپنا ویژن، اپنا مشن سیٹ کر لینا کہ اس بزنس میں آئے ہو تو کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ گوئنگ فردر آپ نے یہ وہ کام تھے 2 جو گھر بیٹھ کے آج کرنے ہیں۔ ایک تیسرا کام جو آپ نے گھر بیٹھ کے کرنا ہے، that is most important to proceed in this business, that is your name list۔ آپ نے اپنی نیم لسٹ بنانی ہے۔ نیم لسٹ مراد آپ کے موبائل فون میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اسکول کے دوستوں میں، اسکول کے ٹیچرز میں، کالج کے ٹیچرز میں، یونیورسٹی کے ٹیچرز میں، جتنے بھی لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جتنے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ ان کو سلام کرتے ہو، ان لوگوں کے نام اور کانٹیکٹ نمبر آپ نے ڈائری کے صفحوں سے بھر دینے ہیں۔ سوچنا پڑے گا آپ کو، آپ کی نیم لسٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس بزنس میں آپ کہاں تک جائیں گے۔ آپ کی نیم لسٹ ڈیسائیڈ کرے گی میرے بھائی کہ آپ کہاں تک جائیں گے اس بزنس میں اور کس حد تک اپنے ڈریمز کو پورا کر پائیں گے۔ نیم لسٹ از ویری امپورٹنٹ ان بزنس، اور کم از کم بھی 100 کی نیم لسٹ آپ نے بنانی ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ایک عام آدمی بھی کم از کم 500 لوگوں کو جانتا ہے۔ اب جب شادی میں جاتے ہیں تو 500 لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ کے جاننے والے ہیں۔ اب اگر ان کا نمبر آپ کے موبائل فون میں نہیں آتا تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ آپ محلے میں یا کرکٹ گراؤنڈ میں، کوچنگ سینٹر میں جاتے ہیں، اس کلاس کے تمام لوگوں کے نمبر اگر آپ کے موبائل فون میں نہیں آتے، آپ انہیں دوست نہیں بنا پاتے، تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ آج کے
بعد اپنے آپ کو سوشل کریں، سوشلزم کی طرف آئیں، تعلقات بنانا سیکھیں. جب آپ تعلقات بنائیں گے تو ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوگا، تبھی آپ کسی کی زندگی بدل پائیں گے. اس کاروبار میں اگر آپ نے نیت کری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نیچے والوں کو سپورٹ کر کے انہیں کامیاب کرنا ہے، تو آپ انہیں کامیاب اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا اور ان کا ٹرسٹ لیول ہوگا. وہ آپ کی بات سنیں گے، جب سنیں گے تو آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے. تو اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ آپ کی ڈاؤن لائن میں لوگ اچیور بنے، تو پھر آپ کو ٹرسٹ لیول بڑھانا ہوگا، تھوڑا سا سوشل ہونا پڑے گا. کراچی میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے سر میں نے بہت کوشش کی ہے اور صرف 50 کی نیم لسٹ میں بنا پایا ہوں، اس سے زیادہ کوئی ذہن میں ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ سب کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں. آپ کو ہر ایک کانٹیکٹ بڑھانے پہ 50 کے بعد ہر ایک کانٹیکٹ بڑھانے پہ 1000 روپے میں آپ کو دوں گا اور کل تک کا ٹائم ہے. نام اور نمبر لکھ کے لائیں اپنے جاننے والوں کے، اور میں فون ملا کے کسی سے بھی ویریفیکیشن کروں گا کہ آپ ان صاحب کو جانتے ہیں یا نہیں. کیا لگے سر ڈن ہو گیا. گئے اگلے دن آئے، جانتے ہیں اس شخص کی نیم لسٹ کتنی تھی؟ 1000 لوگوں کی نیم لسٹ بنا کے لایا اور کہنے لگے سر 950 کے حساب سے 1000 روپے لگا کے میرا حساب بنا دیتا. میں نے اس صاحب کو کہا کہ 1000 روپے کے لیے آپ کا ویژن تو بڑا کلیئر تھا ماشاءاللہ کہ آپ نے نیم لسٹ 1000 تک پہنچا دی. اگر اس بزنس کے لیے بھی ویژن اتنا کلیئر ہوتا تو مجھے یہ 1000 روپے کا جھوٹا لالچ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. آپ ویسے ہی اپنی نیم لسٹ بنا لیتے اور ان کو بات سمجھ آ گئی کہ مجھے 1000 روپے تو پر بندہ نہیں ملے گا، لیکن باقی اب اس بزنس میں کام کر لینا چاہیے. تو اگر آپ ذہن میں تھوڑا زور دیں تو پورے پاکستان کے ہر شہر میں آپ کے جاننے والے موجود ہیں، ان سب کا نام اور کانٹیکٹ نمبر آپ نے ایک صفحے پہ لکھنا ہے. ان سب کا نام اور نمبر لکھنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب کو ہی بزنس میں لے آئیں، لیکن یہ لسٹ ہمیشہ آپ کو موٹیویشن دیتی ہے. آپ نے سب سے پہلے اس بزنس میں سرکل آف انفلوئنس کے دوستوں کو شامل کرنا ہے. سرکل آف انفلوئنس میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہیں رات کو 3 بجے بھی آپ فون کرے گا چاندنی چوک میں موجود ہوں، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، فوراً پہنچو میرے پاس کیش موجود ہے، تم پہنچو. پھر کوئی مستے گال نکالتے ہیں اور وہ دوست آ جائے. اس کا مطلب ہے وہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ایسے 5-6 دوستوں کو اس بزنس کا حصہ بنانا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور مثال کے طور پہ آپ نے 100 کی لسٹ بنائی، آپ پہلے شخص کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ منع کر دیتا ہے. آپ اپنی نیم لسٹ دیکھیں گے 99 کانٹیکٹ باقی ہیں، آپ کو موٹیویشن ملے گی. آپ دوسرے کانٹیکٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ منع کر دیتا ہے، 98 کانٹیکٹ باقی ہیں، آپ کو موٹیویشن ملے گی. آپ تیسرے کو بلاتے ہیں، منع کر دیتا ہے، چوتھے کو بلاتے ہیں، 500 کو بلاتے ہیں، منع کر دیتا ہے، 95 کی لسٹ باقی ہے، آپ کو موٹیویشن ملے گی. آپ چھٹے شخص کو بلاتے ہیں، you will definitely say yes. پہلے والے 5 نے اس لیے منع کر دیا تھا کیونکہ پہلے والے 5 کو انوائٹ کرتے وقت آپ کو معلوم ہی نہیں تھا ان کو انوائٹ کیسے کرنا ہے. پہلے 5 اس لیے ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کام پہ گرفت نہیں تھی، آپ کام سیکھنے ہوئے لگے ہوئے تھے. تو آپ کی نیم لسٹ آپ کو ہمیشہ موٹیویشن دیتی ہے. 5 کیا 10 لوگ انکار کرتے ہیں، 90 لوگ باقی ہیں، آپ کو موٹیویشن ملے گی، صرف 2 ہی کو لانے ہیں. تو یہ نیم لسٹ آپ کو موٹیویشن دیتی ہے. اس نیم لسٹ کو آپ نے صحیح طرح تیار کرنا ہے. اگر یہ نیم لسٹ صحیح طرح تیار ہو گئی تو اس نیم لسٹ پہ آگے کام کر کے آپ اپنے ڈریمز کو پورا کر سکیں گے. لیکن جس شخص کو بھی نیم لسٹ میں شامل کریں، نیت کیا ہونی چاہیے کہ صرف میں نہیں، یا اللہ جس شخص کو میں بزنس میں لاؤں مجھے اتنی ہمت، طاقت اور علم دے کہ میں اس شخص کو کامیاب کر سکوں. اس نیت سے چلو گے بیٹا تو ضرور کامیاب ہوگے. آپ نے اپنی ڈریم لسٹ بنا لی، ڈائری بنا لی، آپ نے نیم لسٹ بنا لی، اور مان لیں کہ جس شخص میں آج اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں کے نام ایک صفحے پہ لکھ سکے، تو کیا اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ ان کو اس کاروبار کے لیے بلا لے؟ ایمانداری سے مجھے بتائیے گا تمام لوگ یہاں سے وہاں تک جو بیٹھے ہیں کہ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے جاننے والوں کا نام اور نمبر ایک صفحے پہ لکھ سکیں، تو کیا اتنی ہمت ہوگی کہ فون کر کے ان کو بلا لیں اس کاروبار کے لیے؟ ہرگز بھی نہیں. تو آج آپ کی ہمت کا امتحان ہے کہ آپ نے اپنے تمام جاننے والوں کے نام اور نمبر ایک صفحے پہ لکھنے ہیں. جب صفحے پہ لکھ لیں گے تو بلانا بہت آسان ہو جائے گا. آج اگر آپ اپنی ڈریم لسٹ نہیں بنا پاتے، اپنے خوابوں کو ایک صفحے پہ لکھنے کی آپ کی ہمت نہیں ہے، تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا پھر اتنی ہمت ہوگی آپ میں
کہ جو ذہن میں خواب ہے انہیں پورا کر دو. جس شخص میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو ایک صفحے پہ لکھ سکے, وہ اتنی ہمت کہاں سے لائے گا کہ ان خوابوں کو پورا کر دے؟ تو آج پہلا کام آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ڈائری اور پین. دوسرا کام, تیسرا کام نیم لسٹ. یہ تمام چیزیں گھر پہ بیٹھ کے کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں بزنس کی طرف, لوگوں کی پروڈکٹیوٹی گروتھ کی طرف اور اپنی گروتھ کی طرف. 5 پوائنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں, 5 ذمہ داریاں میں آپ کے ذمے لگا رہا ہوں. اگر آپ بخوبی انہیں انجام دینے میں سینئرز کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اسٹیمپ پیپر پہ سائن کروا لیں. اس بزنس میں آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کی نیت صحیح ہے, کیونکہ نیتیں صحیح ہوتی ہیں تو پھر اللہ ساتھ ہوتا ہے, اور اللہ ساتھ ہوتا ہے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ نے نیتیں صاف رکھ کے ان 5 اسٹیپس کو آج فلفل کرنا ہے. اور یہ ذمہ داریاں میں لگا رہا ہوں سینئر, جونیئر, ان کے ذمے. پہلی ذمہ داری جونیئر کے, دوسری سینئر کے, تیسری جونیئر, چوتھی سینئر اور 5ویں بھی جونیئر. یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو میں آپ کے ذمے لگا رہا ہوں اور آپ نے انہیں بخوبی پورا کرنا ہے. آپ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں؟ آپ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں؟ جونیئر وہ ہے جو پریزنٹیشن دینا نہیں جانتا, ٹریننگ دینا نہیں جانتا, سوالوں کے جواب موجود نہیں ہے, نیا جوائن کیا, ابھی کمانا نہیں شروع کیا, ابھی ٹیم نہیں بنی, وہ جونیئر ہے. آپ جونیئر ہیں کہ سینئر ہیں؟ جونیئر ہیں. لیکن بہت سے یہاں چہرے ایسے ہیں جو سینئر ہیں, جو پریزنٹیشن دینا جانتے ہیں, ٹریننگ دینا جانتے ہیں, سوالوں کے جواب موجود ہیں, آن لائن بزنس کے حوالے سے ان کو نالج ہے, جو کما رہے ہیں, ایک بڑی ٹیم بنا چکے ہیں, ٹیم بنا چکے ہیں, اپنے اپنے شہروں کے یعنی شہروں کے جائنٹس ہیں اور بہترین انداز میں لوگوں کو سپورٹ کر کے چل رہے ہیں. وہ کون ہے؟ سینئرز ہیں. اب جونیئر اور سینئر کی کمپیٹیبلٹی سے آپ آگے اپنی ٹیم بنانے میں کامیاب ہوں گے. آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے 15 سے 20 لوگوں کی ٹیم اس سسٹم میں کیسے بنانی ہے. آپ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں کہ 15 سے 20 لوگوں کو آپ نے کس طرح اس سسٹم میں شامل کر کے کامیاب کرنا ہے. آپ یہ چیز سیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کی ذمہ آتی ہے, جب آپ نے نیم لسٹ بنا لی تو پھر آپ نے اٹھانا ہے اپنا سیل فون اور بہترین طریقے سے اس شخص کو انویٹیشن دینا ہے. بہترین انویٹیشن اس بزنس کے لیے فون کال پہ ہوتا ہے, اور بدترین انویٹیشن اس بزنس میں 1-to-1 ملاقات کر کے ہوتا ہے. اگر آپ بگنر ہیں تو سینئر ہو گئے تو پھر ٹرین میں ہو, بس میں ہو, جہاز میں ہو, کدھر بھی ہو, آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائے آپ انویٹیشن دے سکتے ہیں. بٹ ابھی آپ بگنر ہو, جونیئر ہو, جونیئر کے لیے بہترین انویٹیشن فون کال کے اوپر ہے. آپ فون کال پہ دوستوں کو انوائٹ کریں. انویٹیشن 3S ہمیشہ یاد رکھیں. انویٹیشن شارٹ ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے اور اس میں سسپینس ہونا چاہیے. انویٹیشن میں سسپینس ہونا چاہیے, انویٹیشن سمپل ہونا چاہیے اور شارٹ ہونا چاہیے. انویٹیشن شارٹ ہونا چاہیے, اس میں سسپینس ہونا چاہیے اور سمپل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو گیا کہ انویٹیشن شارٹ ہو, سمپل ہو اور اس میں سسپینس ہونا چاہیے. اور یہ تینوں چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب آپ اپنے دوست کو کال ملائیں اور انویٹیشن کے معنی یہ نہ کر دیں. انویٹیشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلانا, دعوت دینا. لیکن آپ کیا شروع کر دیتے ہیں انویٹیشن میں؟ بتانا. آپ کا دوست ذرا سا آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا تو بتا دو کیا کام ہے, اور آپ سب کچھ بتانا شروع ہو جاتے ہیں. آن لائن بزنس ہے, نیٹ کے تھرو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نیٹ تو مجھے یوز ہی کرنا نہیں آتا. آپ کہتے نہیں ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے فری آف کاسٹ, آپ سیکھ لو گے. وہ کہتے نہیں, اس کا مائنڈ ہی سیٹ نہیں کر پایا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے یار کیا کام کرنا ہے, آپ کہتے ہیں یار زبردست کام ہے, آن لائن بزنس ہے. آن لائن بزنس ہے, اس آن لائن بزنس کے اندر کمپنی کی ہیلتھ کی پروڈکٹس ہیں, بیوٹی کی پروڈکٹس ہیں, جیولری کی پروڈکٹس ہیں, ورچوئل پروڈکٹس ہیں. آپ جو ہے وہ $50 سے لے کے $9,000 تک کما سکتے ہو. $10 سے لے کے $800 تک کی جوائننگ ہے. اگر آپ محنت کرتے ہو 5% سے لے کے 9% تک آپ کما سکتے ہو. آپ اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا تو کیا انویٹیشن شارٹ رہا؟ شارٹ نہیں رہا. جب سب کچھ بتانا شروع کر دیا کیا انویٹیشن سمپل رہا؟
نہیں رہا. جب سب کچھ بتانا شروع کر دیا کہ انویٹیشن میں سسپینس رہا؟ ہرگز بھی نہیں رہا. تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ تینوں چیزیں رہیں تو فون پہ جب آپ انویٹیشن دیں تو کسی بھی قسم کی تفصیل اس کو نہ بتائیں. بہترین انویٹیشن کیا ہو سکتا ہے اور بدترین انویٹیشن کیا ہو سکتا ہے؟ بدترین انویٹیشن تو یہ ہو سکتا ہے جس میں آپ فون کال ملائیں اور کہیں ہاں علی کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں یار 4 سال کے بعد آج بات ہو رہی ہے، 4 سال سے نہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا نہ فون پہ بات ہوئی، اور سناؤ گھر میں سب خیریت ہے؟ بھابھی بچے ٹھیک ہیں؟ امی ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھی بات ہے. گھر میں اچھا. جاب کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، زبردست. کتنے بجے تک آ جاتے ہو؟ 7 بجے تک آ جاتے ہو. اچھا یار، اچھا میں نے تمہیں فون کیا تھا کہ ایک کام میں نے شروع کیا ہے اور ایسا پارٹ ٹائم، اور اگر تم کرنا چاہو تم بھی آ کے دیکھ لو، اگر موڈ ہو رہا ہے سمجھ میں آئے تو کر لینا. اب وہ کیا کہے گا؟ تھوڑا بہت تو مجھے بتاؤ. یار تھوڑا بہت ابھی فون پہ کیا سمجھاؤں، چلو تم دوست ہو تو بتا دیتا ہوں. آن لائن بزنس ہے اور گولڈ پلیٹڈ جیولری ہے، وہ آگے سیلز ہوتی ہے، 5% کمیشن ملتا ہے، اور لیفٹ اور رائٹ پہ ہمیں سیلز کرنی ہے، اور لیفٹ اور رائٹ بیلنس اتنا ہوتا ہے تو اس طرح سے سیلز ہو رہی ہیں، اور اتنے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو آگے سمجھ لو. کیا اسے فون پہ کچھ سمجھ آئے گا؟ ہرگز بھی نہیں. اور اگر وہ آ بھی گیا تو اس کا دماغ بالکل ایسا ہو رہا ہوگا. اگر اس کا دماغ ایسا ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو پریزنٹیشن روم میں بٹھا بھی دیا تو پریزنٹر کہاں پہ لکھے گا ای ڈیڈی میرے بھائی؟ کوئی جگہ چھوڑی ہے آپ نے ای ڈیڈی لکھنے کی اس کے دماغ پہ؟ کہاں پہ لکھے گا؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کے دماغ کو اس طرح لائیں تو پریزنٹر بڑے مزے سے خالی دماغ پہ ای ڈیڈی لکھ کے اسے سمجھا سکتا ہے، اور وہ باہر نکلتے ہی 1000 کی پیمنٹ کر کے آپ کے ساتھ جوائن کرتا ہے، جڑ جاتا ہے، کام سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ نے جلد بازی میں لوگوں کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا ایک غلط انویٹیشن کسی کی بھی زندگی برباد کر سکتا ہے. میرے بھائی آپ کی نیم لسٹ میں تو 99 لوگ باقی ہیں، لیکن جس ایک شخص کو غلط انویٹیشن دے کے آپ نے ضائع کر دیا، کیا پتا اس نے اپنی بوڑھی ماں کا علاج کرانا ہو، کیا پتا اس کا باپ بوڑھا ہو کے ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ گیا ہو، اسے دنیا تانے دیتی ہو اور آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو اور کرنا پا رہے ہو. کیا پتا اس نے اپنی بہنوں کی شادی کرانی ہو، کیا پتا بچوں کو اچھی تعلیم دلانی ہو، کیا پتا اس نے اپنی فیملی کے لیے کیا کچھ کرنا ہو، اس بزنس سے کما کے، اور آپ کا ایک غلط انویٹیشن اس شخص کو ضائع کر دے. تو 1000 دفعہ سوچا کرو انویٹیشن دیتے وقت کہ انویٹیشن کے معنی بتانا نہیں ہوتے، صرف اور صرف بلانا ہوتے ہیں. آپ نے صرف اس بزنس کی دعوت دینی ہے. انویٹیشن شارٹ ہونا چاہیے، اس میں سسپینس ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے. اور انویٹیشن اس بزنس کا جب آپ دیں گے اس سے پہلے آپ اپنے دوست سے کئی بار بات چیت کر چکے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ 4 سال کے بعد آپ نے فون ملایا اور ڈائریکٹ اس بزنس کا انویٹیشن دے دیا تو وہ بھی سوچے گا کہ 4 سال تو اس کو میرا ہوش آیا نہیں اور آج یہ میرا بھلا کچھ آ رہا ہے. کیا وہ آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. 4 سال بعد کسی سے بات ہو رہی ہے تو آپ صرف ہیلو ہائی اس سے کریں، اس کے بعد پھر اس کے گھر کے بارے میں پوچھیں اور فون بند کر دیں. اس کے بعد آپ اس سے بات چیت رکھیں. جب 4-5 دفعہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے پھر آپ اس کو فون کریں، ہیلو علی کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ یار آج بس میں نے تمہیں خاص طور پہ اس لیے فون کیا ہے، ایک زبردست کام میں نے شروع کیا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے. 7 بجے تم ملک آباد 6 روڈ پہ پہنچو. کیا کام ہے یار؟ میں فون پہ تمہیں نہیں بتا سکتا، نہ اتنا بیلنس ابھی میرے پاس موجود ہے، نہ فون پہ تمہیں سمجھ آئے گا. بس یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ کام ایسا ہے کہ تمہیں سمجھ آ گیا تو تمہاری زندگی بن جائے گی. 7 بجے یاد سے پہنچ جاؤ. ملک آباد پہنچو، میں نہیں وہیں پہ تمہیں نیچے نظر آؤں گا. تھوڑا سا کیا میں تمہیں پورا بتاؤں گا. 7 بجے پہنچ رہے ہو نہیں پہنچ رہے ہو، آ رہے بس وہی ملاقات ہوتی ہے. کٹ فون بند. شارٹ تھا، سمپل تھا، سسپینس تھا. وہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. وہ آئے گا اور آنے کے بعد آپ نے اسے بٹھا دینا ہے پریزنٹیشن روم میں، اور خود بھی چاہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ جائیے گا. آپ نے اس کو پریزنٹیشن روم میں بٹھا دینا ہے. اور پریزنٹیشن کون دے گا؟ سینئر. ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ تو پھر یہ نوبت آئے گی کہ آپ کا دوست پریزنٹیشن روم تک آ گیا. کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار. یہاں کوئی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج پہلی بار پریزنٹیشن سنی ہو، پہلی بار پریزنٹیشن سنی ہو. ویری گڈ. کراچی میں رنگے ہاتھوں میں نے کئی دفعہ لڑکوں کو پکڑا ہے انویٹیشن غلط دیتے ہوئے. انہوں نے غلط انویٹیشن نہیں دیا بلکہ اس بزنس کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی.
جس طرح انہوں نے انویٹیشن دیا. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے انویٹیشن دیتے وقت 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ہم کسی کی زندگی بنانے جا رہے ہیں یا برباد کرنے جا رہے ہیں. کراچی میں کیا ہوا آپ کو داستان سناتا ہوں، جو یہاں پہ بھی لوگ کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں جذبات میں آ کے. ایک شخص نے پریزنٹیشن لی، پریزنٹیشن لینے کے بعد گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے کہ کوئی بندہ مجھے نظر آئے محلے کے اندر جسے میں پکڑوں، اور پکڑنے کے بعد پھر ٹھکانے لگاؤں ڈیڈی کے اندر. اب وہ کھانا کھانے کے بعد باہر کھڑا ہو گیا ٹیک لگا کے، اور انتظار کر رہا ہے کوئی بندہ نظر آئے، کوئی بندہ نظر آئے، کوئی بندہ نظر آئے، جلدی جلدی 2 کا 4 کا انتظار کر رہا ہے یار کوئی بندہ نظر آئے مجھے. اور گیٹ کھلنے کی آواز آتی ہے 2 مکان چھوڑ کے، اور بشیر بھائی باہر نکلتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلو بھائی اب بشیر بھائی کو ٹھکانے لگاتے ہیں. آپ بشیر بھائی کو بلاتے ہیں، بشیر بھائی ادھر آؤ، بہت ٹائٹ کام پتہ چلا ہے. بشیر بھائی کہتے ہیں اتنا ہی ٹائٹ ہے کہ تم ادھر آ جاؤ. اب آپ بشیر بھائی کے پاس جاتے ہیں اور بشیر بھائی سے کہتے ہیں بشیر بھائی زبردست کام پتہ چلا ہے، دونوں کی زندگی بن جائے گی، 1000 روپے سے شروع کرنا ہے، 1000 روپے نکالو. بشیر بھائی کہتے ہیں میں نکال دوں گا، پہلے کام تو بتاؤ کیا ہے. بشیر بھائی کام بہت آسان ہے، حلوہ کام ہے، یقین کرو آپ تو بہت آگے جاؤ گے، اس میں بھی آگے جاؤں گا. آپ ایسا کرو ڈائری اور پین لے آؤ. نہیں یار ڈائری اور پین تو میرے پاس ہے نہیں. یار میرے پاس بھی نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈائری پین نہیں ہے. کام دیکھو کتنا آسان ہے. اب آپ کی روڈ پہ نظر پڑی مٹی جمی ہوئی ہے، وہاں پہ ہوا چلی مٹی آ گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سر یہ ای ڈیڈی کمپنی کا نام ہے، یہ آ گئے آپ بشیر بھائی. بشیر بھائی آپ کے نیچے آ گئے سلمان، ایک طرف آپ نے لگا دیا علی کو، علی کے نیچے آ گئی سکینہ، سکینہ کے نیچے آ گئی سمینہ، سمینہ کے نیچے آ گئی زارا. آپ کا کام بڑھتا چلا گیا اور آپ 1.5 لاکھ روپے مہینے پہ پہنچ گئے. اب آپ مجھے بتائیں ملٹی نیشنل کمپنی ای ڈیڈی، دبئی بیسڈ کمپنی، دبئی چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہے، اور آپ اس کی پریزنٹیشن کہاں دے رہے ہیں؟ روڈ پہ. مجھے دکھ اس وقت نہیں ہوتا جب آپ ای ڈیڈی کو روڈ پہ رگڑتے ہیں، دکھ اس وقت ہوتا ہے جب سمینہ، سکینہ اور زارا کو بھی رگڑ دیتے ہیں. ان کا کیا قصور تھا؟ تو بندوں کو روڈ پہ نہ رکھو، یہ پورے روڈ پہ نہ بناؤ. انویٹیشن صحیح طرح سے دو تاکہ کوئی بھی شخص پریزنٹیشن روم میں آئے اور پراپر انداز میں پریزنٹیشن لے. میری باتیں سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ تو انویٹیشن پراپر ہونا چاہیے. اگر ایک دفعہ سننے کے بعد آپ نے آگے انویٹیشن دیا تو آپ کبھی بھی صحیح انویٹیشن نہیں دے سکتے. اب آپ نے انویٹیشن دے کے اسے پریزنٹیشن میں بٹھایا. پریزنٹیشن لینے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے پہلی بار اس آن لائن بزنس کو سنا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک بالکل نیا پرندہ آپ کا چھوٹا بھائی دیکھتا ہے جس کا کلر بالکل مختلف ہے، جو بالکل مختلف انداز میں چہچہا رہا ہے. آپ کا چھوٹا بھائی 10 سوال کرے گا کہ یہ پرندہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، یہ کیا پیتا ہے، یہ کون سے علاقے میں ہوتا ہے، یہ کتنا اوپر اڑتا ہے. سارے سوالات، اس کا رنگ ایسا کیوں ہے. وہ آپ سے سوالات کرے گا نہیں کرے گا؟ بالکل سوالات کرے گا. بالکل ایسے ہی جب کوئی بچہ پہلی بار دور جاتا ہے تو اس کے 10,000 سوالات ہوتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ بندر ہے، یہ اچھلتا کیوں ہے، ہم ایسے کیوں نہیں اچھل سکتے جیسے یہ اچھل رہا ہے، یہ کیلا کھا رہا ہے، ہم بھی کیلا کھاتے ہیں تو یہ ہماری طرح سوچتا ہے. وہ 10,000 سوالات کرے گا کیونکہ اس نے پہلی بار بندر دیکھا ہے، اس نے پہلی بار پرندے کو دیکھا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص پہلی بار کسی مشینری کو دیکھتا ہے تو وہ 10,000 سوال کرتا ہے. مشین کیا کرتی ہے، کیسے چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، ڈیزل سے چلتی ہے، بجلی سے چلتی ہے، اس کے سوالات ہوں گے. آپ کے دوست نے پہلی بار اس بزنس کو سنا ہے، اس کے سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل سوالات ہوں گے. آپ کا دوست جب پریزنٹیشن لینے کے بعد باہر آئے گا تو وہ پریشانی کی حالت میں ہوگا. اس کے ذہن میں کئی سوالات ہوں گے اور ان سوالات کو آپ نے باہر نکالنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ادھورے علم کے ساتھ اس کو گھر بھیج دیا نا تو پھر آپ کی بخشش نہیں ہے. آپ اسے مکمل علم دے کے گھر پہ بھیجیں. اور بینگ اے جونیئر آپ کی ذمہ داری آتی ہے فالو اپ دینے کی. فالو اپ کے معنی ہیں آپ کے پروسپیکٹ کے، آپ کے دوست کے ذہن میں جو بھی سوالات چل رہے ہیں، کوشچنز، ان کوشچنز کو باہر نکالنے کو فالو اپ کہا جاتا ہے. اب ان سوالات کو باہر نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پریزنٹیشن سنی، کام کیسا لگا، وہ کہتا ہے اوکے زبردست. آپ کہتے ہیں کوئی کنفیوژن، کوئی پرابلم، کیا وہ آپ سے کہے گا ہاں ہے؟ نہیں کہے گا. انسان فطرتی طور پہ بہت شرمیلا ہے اور وہ کسی بھی چیز کو پہلی بار دیکھ کے، کسی بھی ماحول میں پہلی بار آ کے تھوڑا سا سہما ہوا ہوتا ہے.
تھوڑا سا ڈرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے دل کی بات کھل کے کہہ نہیں پاتا. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے جو ڈائری بنائی ہے اس ڈائری کا صفحہ کھولا, اس صفحے پہ ادھر لکھا پازیٹو, تمہیں کیا کیا چیزیں اس کمپنی میں اچھی لگی. تمہیں یہ چیز اچھی لگی کہ آن لائن بزنس ہے, تمہیں کمپنی کی پروڈکٹ اچھی لگی, کمپنی کا پلان اچھا لگا, کمپنی کی انکم اچھی لگی. کیا وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اس بزنس میں اچھی لگی؟ وہ کہتا ہے کمپنی کی پروڈکٹس اچھی ہیں, پلان اچھا ہے, انکم ریشو اچھا ہے. اب آپ اس سے کہیں کہ ماشاءاللہ یار تم بہت پازیٹو ہو اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم دونوں اس کام کو مل کے کریں تو بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن تمہارا کیا خیال ہے, تم نے دیکھا اتنا زبردست اور خوبصورت بزنس ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اس خوبصورت بزنس کو بھی جوائن نہ کرے؟ آپ نے کسی اور پہ رکھ کے اپنے دوست کے ذہن کو کلیئر کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اس بزنس کو جوائن نہ کرے؟ وہ کہے گا یار اتنا زبردست بزنس ہے, کوئی بیوقوفی ہوگا جو جوائن نہ کرے. نہیں یار, ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں. پھر بھی کوئی ایسا نیگیٹو بندہ اگر آ جاتا ہے تو وہ کیا سوال زبردستی نکال سکتا ہے اس بزنس میں؟ آپ کا دوست کہے گا کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہیں کوئی فراڈ نہ ہو. یہ کسی اور کا سوال ہے, آپ کے اپنے دوست کا سوال ہے, یا آپ کے اپنے دوست کا سوال ہے. اور ہر شخص کے ذہن میں سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے جتنے پیسے دیے, پیسے دے کے اپنی چیز خرید لی, پیسے تو اس کے پہلے دن پورے ہو گئے. کمپنی بھاگے گی تو کیا لے کے بھاگے گی؟ کیا کچھ لے کے بھاگ سکتی ہے؟ اور پھر جب کمپنی اتنا کما رہی ہے, چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہے, ورلڈ لیول پہ کام کر رہی ہے, تو ہمارے $10 ہی لے کے بھاگے گی. تو یہ وہ سوچ ہے جو ایک نیا آدمی سوچتا ہے, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے یہ سوالات آپ باہر نکالیں. اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی شخص اس بزنس کو جوائن نہ کرے. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ سوچے یار پتہ نہیں کمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ کسی اور کا سوال ہے, آپ کے اپنے دوست کا سوال ہے, یا آپ کے اپنے دوست کا سوال ہے. ہو سکتا ہے یار وہ سوچے پروڈکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ آپ کے دوست کا سوال ہے کسی اور کا؟ آپ کے دوست کا سوال ہے. تو پھر مبارک ہو, آپ نے بہترین فالو اپ دے کے کسی اور پہ بات رکھ کے سوالات باہر نکلوا لیے اس سے. اب آپ اسے کلیئر کر کے بھیجیں گے. اگر ان سوالوں کے جوابات آپ نے نہیں دیے یا دلوائے اور ان سوالوں کو آپ باہر نہ نکالتے تو آپ کا دوست کبھی بھی جوائن نہیں کرتا, کیونکہ وہ پریشانی کی حالت میں گھر گیا ہے. اس کے ذہن میں یہ سوالات چل رہے ہیں, اور ان سوالات کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے یا دوستوں سے اس پریزنٹیشن کو ڈسکس کرے گا, اور ان لوگوں کے پاس جا کے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرے گا جو جانتے نہیں آن لائن بزنس ہوتا کیا ہے. اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو مجھے کس سے مشورہ لینا چاہیے؟ پلمبر سے نا, ڈاکٹر سے, کیونکہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیا ہے. اسی طرح اگر آپ آن لائن بزنس کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو کس سے لینے چاہیے؟ جو آن لائن بزنس کر رہا ہے. لیکن اگر آپ گھر جا کے اپنے والد صاحب سے نالج لینا شروع کر دیں, وہ اپنے کام میں ضرور ایکسپرٹ ہوں گے لیکن اس بزنس میں زیرو ہیں, اور وہ آپ کو غلط ہی نالج دیں گے. تو اسی لیے فالو اپ دینا بہت ضروری ہے. فالو اپ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دوست کے سوالات باہر نکالنے ہیں. اب اگر آپ ان سوالوں کے جواب خود دے سکتے ہیں تو بآسانی دے دیں, لیکن اگر نہیں دے سکتے تو آپ نے اب سینئر سے ان سوالوں کے جوابات دلوانے ہیں. آپ نے کروانی ہے سینئر سے کلوزنگ. جب آپ پنڈی کے کسی بھی آفس میں جائیں گے, ایک وقت میں 50 سے 60 سینئرز وہاں موجود ہوتے ہیں جو اس بزنس کے اچیور ہیں, سکسیسر ہیں اور کما رہے ہیں. آپ نے اپنے دوست کو پریزنٹیشن کرائی, فالو اپ میں سوالات باہر نکالے, ڈائری میں سوالات لکھ لیے, اور پھر سینئر سے ان سوالوں کے جوابات دلوا دیے. لیکن سینئر کو آپ تنخواہ تو دیتے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے. تو پھر طریقہ ہے سینئر کو مخاطب کرنے کا. اگر آپ صحیح انداز میں سینئر کو مخاطب کریں گے تو سینئر جواب بھی دے گا. اور سینئر کو بلانے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. سر آپ تشریف لائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. بیٹا آپ تشریف لائیں گے ایک بار پھر سے سر, تھینک یو. اور میرے بھائی آپ تشریف لائیے گا, آپ آ جائیں. جی مثال کے طور پہ یہ میرے پروسپیکٹ ہیں, انہوں نے سوالوں کے جو ہے وہ سوال مجھے لکھوا دیے ڈائری میں کہ سوالات ہیں کیا, اور اب مجھے کس کی ضرورت ہے؟ ایک سینئر کی. اب سینئر سے کیسے ملوانا ہے
یہ دیکھیے اس بزنس میں یہ ہیرو ہے یا سینئر ہیرو ہے؟ اس بزنس میں ان کو معلومات زیادہ ہے سینئر کو زیادہ ہے. تو یہ بھلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیوں نہ ہو لیکن اس بزنس میں یہ زیرو ہے. اس بزنس میں ڈاکٹر صاحب تو یہی ہے. اس بزنس کی معلومات سینئر کو زیادہ ہے. تو اب یہ میرے پراسپیکٹ ہیں اور اب دیکھیے ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمر. عمر یار یہ جو کوشچن تم نے جو ہے نکالے ہیں اور زبردست مجھے یہ سوالات ہیں کیونکہ جب میں نے اس بزنس کو پہلی بار سنا تھا میرے بھی یہی سوالات تھے اور ہر دوسرے شخص کے یہی سوالات ہوتے ہیں اور وہ کلیئر کر کے اس بزنس کو جوائن کر لیتا ہے. تم بھی آگے کام کرو گے یہ سوالات تمہیں سننے کو ملیں گے. آؤ یار اس کا جواب لیتے ہیں. ان کے آنسر میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اس وقت ہمارے درمیان ایک زبردست سینئر موجود ہیں. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو صاحب کھڑے ہیں اپنے دوست کے ساتھ. ان سے 5 منٹ اگر مل جائیں تو ان سوالوں کے جواب لے لیتے ہیں. تو آپ یہیں رکو پہلے میں ان سے ٹائم لے کر آ جاؤں. ایکسکیوز می سر. سر آپ کے 5 منٹ چاہیے. میرے دوست ہیں میں لایا ہوں. میں چاہتا ہوں جس طرح آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح ان کو بھی سپورٹ کریں. تو بلا لو آ جائیے. سر یہ میرے دوست ہیں عمر. یہ میرے سینئر ہیں میرے آئیڈیل ہیں بہترین پریزنٹر ہیں ٹرینر ہیں اور اس بزنس میں اچیور ہیں. یعنی بس ان کا ہاتھ پکڑ لو تو انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں. سر یہ کچھ سوالات ہم نے مل کر نکالے ہیں اور میں چاہتا ہوں اگر آپ ان کے جوابات دے دیں تو ہم دونوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی تاکہ ہم آگے لوگوں کو جو ہے وہ اس کا آنسر دے سکیں. سمجھ آتی ہے بات آپ کو؟ یہ صحیح طریقہ لگا آپ کو سینئر کو مخاطب کرنے کو؟ استاد کو کس طرح مخاطب کرنا ہے آپ نے سیکھا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں جب آپ پراسپیکٹ لے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس پراسپیکٹ نے آ کے آپ پہ بہت بڑا احسان کر دیا اور آپ غلط انداز میں استادوں کو سینئرز کو مخاطب کرتے ہیں. اب غلط طریقہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ایک بار پھر بتائیے گا اس بزنس میں بھلے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیوں نہ ہو اس بزنس میں کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ہیرو ہے یہ سینئر ہے اچیور ہے. تو تعارف کس کا ہونا چاہیے ان کا یا ان کا؟ ان کا ہونا چاہیے. ان کا تو نام بتا دینا ہی کافی لیکن آپ غلط کرتے ہیں. آپ الٹ کر دیتے ہیں. اب دیکھیے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جو آپ نے آگے نہیں رکھنا. عمر یار یہ سوالات تم نے نکالے ہیں تو میں بھی پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ یہ تو سوال پہلی بار میرے ذہن میں آئے ہیں اور میں تو پریشان ہوں. میں ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا لیکن یار وہ بندہ تو دیکھ رہا ہے سامنے جیکٹ یار صحیح نوٹ چھاپ رہا ہے اس بزنس سے. مجھے پوری امید ہے ان سوالوں کے جواب تو دے ہی دے گا. آجا تو جو اس سے ملواتا ہوں کیا یاد کرے گا کہ کس امیر بندے سے ملوایا ہے. بھائی صاحب ذرا سائڈ تو نہیں ادھر آیا سر. یہ میرا دوست ہے بینک میں جاب کرتا ہے چیزہ بندہ ہے یقین سر. اگر یہ بزنس میں آ گیا نا تو یہ بندوں کی لائن لگا دے گا. آپ تو کروڑ پتی بنیں گے میں بھی بن جاؤں گا. اتنا یہ چیتا بندہ میں لے کر آیا. اور بھائی یہ میرے سینئر ہیں شام سے بیچارے یہیں پہ ہوتے ہیں. سر یہ سوالات ہیں بھائی آپ مجھے بتائیں آپ نے اس بندے کو تو یہاں بٹھا دیا جو اس بزنس میں ہیرو تھا اور یہ بندہ جو ہیرو تھا یہ بیچاروں کو آپ نے زمین میں دھسا دیا. تو کیا فالو اپ ہوگا؟ کیا سوالوں کے جواب ہوں گے؟ کیا ان کا فیوچر بنے گا؟ کیا یہ آگے بڑھیں گے؟ کیا میرا فیوچر بنے گا کہ میں استادوں کو اس طرح مخاطب کر رہا ہوں؟ تو آپ کسی کو تنخواہ نہیں دیتے میرے بھائی اس بزنس میں. صرف محبت اور ادب ہے جو آپ کو اس بزنس میں آگے لے کے جائے گی. تھینک یو ویری مچ. تشریف رکھیے گا. اب آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کسی کو اس بزنس میں دعوت کیسے دینی ہے بغیر کچھ بتائے. آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ اس بزنس میں پریزنٹیشن لے کے جب دوست باہر نکلے تو اس کو فالو اپ کر کے اس کے سوالات کیسے باہر نکلوانے ہیں. آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ سینئر کو کس طرح مخاطب کرنا ہے, اپنے دوست کو سینئر کے ساتھ کس طرح ملوانا ہے اور سوالوں کے جواب سینئر نے کس طرح دینے ہیں. اب ایک آخری بات, جب یہ تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اپنے دوست سے ہاتھ ملائیں اور کہیں کہ یار اب مجھے اس بزنس کے حوالے سے اور بھی ورکنگ کرنی ہے, میں تھوڑا بزی ہوں, تم اب گھر جاؤ ریلیکس ہو, یہ فارم تم لیتے جاؤ سائن اپ, اسے فل اپ کر کے رکھو اور پیمنٹ اس کے ساتھ ہی رکھ دینا. میں تمہیں جب فون کروں تو تم مجھ سے ملاقات کرنا اور انشاءاللہ تمہیں اس بزنس میں جوائن کرا دیں گے. لیکن جب تم جوائن کرو گے تو فوری طور پہ اگلے دن تمہیں بیسک ٹریننگ لینی ہوگی اور 5 منٹ میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا جوائن کرتے ہی. میں تمہیں فوراً بتا دوں گا 5 منٹ میں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. آپ نے اس کو رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد آپ نے فائنل کلوزنگ کی تیاری کرنی ہے. فائنل کلوزنگ کا مطلب ہے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ نے اس سے 1-to-1 میٹنگ کرنی ہے, ملاقات کرنی ہے.
یہ ملاقات کسی چائے کے ہوٹل پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ملاقات کسی کھانے کی ٹیبل پہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہر وہ چیز بیکار ہے جو آگے ڈپلیکیٹ نہ ہو سکے، یوز لیس ہے وہ چیز جو آگے ڈپلیکیٹ نہ ہو سکے۔ آج آپ ان کو کھانے کی ٹیبل میں بلا کے یعنی آپ کو کروڑوں روپے، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کما رہے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں 1000 روپے کا کھانا ان کو کھلانا، کیونکہ آپ کے دوست ہیں، آپ ان کی کامیابی چاہتے ہو۔ لیکن یہ بھی جب فالو اپ لے رہے ہوں گے، فائنل کلوزنگ کے لیے آپ سے ملیں گے تو یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو کھانا کھلا سکتا ہے بھائی، میں آگے کیسے کھلاؤں گا؟ تو بزنس بڑا مشکل ہے، میں تو نہیں کر سکتا، میں کہاں سے لوگوں کو کھانے کھلانے کے پیسے لاؤں گا؟ کبھی بھی یہ سوچ کے جوائن نہیں کریں گے۔ تو کام وہی کرو اپنی ٹیم کے ساتھ جو آپ کی ٹیم آگے کر سکے۔ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ڈنر کرنا، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر رومز لینا، ٹیمز کی میٹنگ کرنا، کام وہی کرو جو کر سکتے ہو، جو آپ کی ٹیم آگے ڈپلیکیٹ کر سکے۔ جب ایک لیول پہ پہنچو اس کے بعد ہی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ یعنی میری بات کو کرنے کا مقصد سمجھو، آپ نے اس کو چائے کے ہوٹل میں فالو اپ کے لیے نہیں بلانا، فائنل کلوزنگ کے لیے، نہ آپ نے کسی طرح کی پارٹی دینی ہے اس کو، نہ کھانا کھلانا، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس بزنس میں آئے گا، جتنا بھی کمائے گا آپ کو کتنا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا۔ وہ اس بزنس میں آئے گا تو کس کے لیے آئے گا؟ اپنے لیے آئے گا۔ تو آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں اس بزنس میں بلا کے۔ میرے بھائی، جو شخص مجھے اس بزنس میں لایا، میں نے اس پہ احسان کیا، اس نے مجھ پہ احسان کیا، اس نے مجھ پہ احسان کیا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میری نسلوں میں اس شخص نے احسان کر دیا جو مجھے اس بزنس میں لے کر آیا، جس نے مجھے اس بزنس سے وابستہ کیا۔ تو جب ایک شخص آپ کی نسلوں پہ احسان کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو جو کہ آپ کی ڈاؤن لائن میں آ رہا ہے اور آپ اس کی نسلوں پہ احسان کرنے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ دیں؟ آپ اسے فون کریں سیدھا اور کہیں کہ میرے بھائی، کل آپ نے پریزنٹیشن لی تھی اور میرا وقت بھی قیمتی، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، 1 گھنٹہ نکال کے آپ آفس میں تشریف لائیں ملک آباد پہ، یا جو بھی آفس قریب پڑتا ہے آپ کو، اسلام آباد میں، وہاں پہ یا پنڈی میں، آپ آ جاؤ، ایک دفعہ دوبارہ سے میرے ساتھ بیٹھو، فائنل ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد تمہاری جوائننگ کریں گے۔ اور اگر پیسے ارینج نہیں ہوئے جوائننگ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بس آ جاؤ، مجھ سے ملاقات کر لو۔ آپ نے اس کو آفس بلایا، جب پہلی بار وہ آفس آیا تھا تو وہ اس ماحول سے آشنا نہیں تھا، وہ گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ جیسے آپ سوچیں جب آپ چھوٹے تھے اور پہلی بار کسی رشتہ دار کے گھر پہ جاتے تھے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ آپ ایک جگہ ٹک کے بیٹھے رہتے تھے، آپ کے سامنے سموسے، پیسٹری، بسکٹ، ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھا لیں، کیونکہ آپ نروس ہوتے ہیں پہلی بار جب کسی جگہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اسی طرح پراسپیکٹ بھی نروس ہے کیونکہ وہ پہلی بار کل آیا تھا۔ جب دوسری بار آپ اس کو اس ماحول میں بلائیں گے تو یہ ماحول اس کو اپنا اپنا سا لگے گا، یہ لوگ اس کو اپنے اپنے سے لگیں گے، یہ آفس اس کو اپنا اپنا سا لگے گا، اور وہ فوری طور پہ آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اس بزنس کو جوائن کر لے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جب آپ دوسری تیسری بار اسی رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں تو کوئی سموسہ آپ نہیں چھوڑتے، کوئی بسکٹ، کوئی پیسٹری آپ نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے گھر کے بچوں کا حصہ بھی آپ ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس ماحول سے آشنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ نروس نہیں ہوتے، اب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ میں خود اعتمادی آ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب دوسری بار آپ اپنے پراسپیکٹ کو آفس بلاتے ہیں تو اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے، اور بس انسان کو خود اعتمادی تو چاہیے آگے بڑھنے کے لیے، قدم بڑھانے کے لیے خود اعتمادی چاہیے، اور وہ قدم بڑھانے سے ڈر رہا ہے، اس بزنس میں آنے سے ڈر رہا ہے، لیکن جب آپ نے اس کے اندر خود اعتمادی بھر دی، فائنل کلوزنگ کر دی، اس بزنس کی امپورٹنس بتا دی، وہ ایک لمحہ ضائع کیا بنا اس بزنس میں آئے گا اور آپ سے زیادہ انشاءاللہ کامیاب ہو کر دکھائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس بزنس میں ضروری نہیں جو پہلے آ گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس بزنس میں بعد میں آنے والے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اگر وہ محنت کریں۔ جس شخص نے مجھے جوائن کرایا تھا، میری نسلوں پہ ضرور احسان کیا، لیکن میں نے محنت کر کے اس شخص کو بہت پیچھے اس بزنس میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے محنت دن رات کی اور اس نے صرف دن میں کی۔ تو اگر آپ دن رات ایک کر کے محنت کریں تو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ آج جس کے ساتھ آئے ہیں بہت جلدی اس سے اچھی گاڑی میں آپ ہوں گے، بہت جلدی اس سے اچھا کمیشن آپ کا آ رہا ہوگا۔ ان تمام سٹیپس کو، ان 5 پوائنٹس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اس بزنس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں ان 5 سٹیپس پہ، ان 5 پوائنٹس پہ عمل کریں گے، وعدہ کرتے ہیں ان 5 پوائنٹس پہ عمل کریں گے، وعدہ کرتے ہیں ان 5 پوائنٹس پہ عمل کریں گے۔ آواز ذرا زور سے آئے گی تو بات آگے بنے گی۔ تو پھر کامیابی کی آواز آپ کو ابھی سنا دیتے ہیں تاکہ زندگی بھر آپ کو یہ 5 پوائنٹس یاد رہیں۔
اب آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے ایک ہاتھ کو ذرا اس طرح کر لیں، ایک ہاتھ کو اس طرح کر لیں. عدنان آئیں گے تو مائک پکڑیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. ایک ہاتھ کو ذرا مضبوطی سے اس طرح کر لیں. پہلا پوائنٹ کون سا ہے؟ انویٹیشن. انویٹیشن میں سب کچھ بتا دینا ہے؟ انویٹیشن میں کچھ بھی نہیں بتانا. اور انویٹیشن میں کیا تین چیزیں ہونی چاہیے؟ سسپینس، سمپل اور شارٹ. سسپینس، سمپل اور شارٹ ہونا چاہیے. اب یہ پہلا پوائنٹ جو آپ نے سیکھا، اس کو ذرا اپلائی تو کریں زور سے. زور سے کیا سیکھا؟ جتنا اچھا سیکھا اتنی زور سے. دوسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ پریزنٹیشن. اپلائی کرو پریزنٹیشن کو. تیسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ فالو. اپلائی کرو فالو کو. چوتھا پوائنٹ کون سا ہے؟ کلوزنگ. اپلائی کرو کلوزنگ کو. لاسٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ فائنل کو. دس از دا وائس آف سکسیس. کہ جب آپ یہاں کھڑے ہو اور دنیا آپ کے لیے تالیاں بجا رہی ہو اسی طرح، تو جان لینا اور مان لینا کہ آپ کامیاب ہو چکے. ایک لاسٹ ڈرل کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ آپ نے آج کے بعد انویٹیشن دیتے وقت کسی کو کچھ نہیں بتانا، صرف بلانا ہے. ایک لاسٹ ڈرل کرنے جا رہے ہیں اور اس ڈرل کے لیے مجھے کچھ بچے درکار ہوں گے. ماشاءاللہ بڑے اسمارٹ لڑکے بیٹھے ہیں. آپ پانچوں کے پانچوں ادھر آ جائیے گا. اور آپ بھی ماشاءاللہ ویری ہینڈسم گائی ادھر آ جائیے گا. آپ بھی تشریف لے آئیے گا. میرے بچے آپ کو بھی ادھر آنا ہوگا. 1 2 3 4 5 6 آپ کو بھی آنا ہوگا. 7 That's very good. ایک چھوٹی سی ڈرل تاکہ زندگی بھر آپ کو یاد رہے. یہ انویٹیشن دیتے وقت سب کچھ بتا دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں بتانا. اگر آپ ایک دفعہ سننے کے بعد آگے کسی کو ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے ذرا دیکھیے گا. آپ ادھر تشریف لائیے گا، ادھر کھڑے ہو جائیے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ سب اس پردے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے بالکل ایسے ہی. ابھی نہیں، پہلے سنیں کرنا کیا ہے. اس کے بعد میں ان بھائی کو اشاروں میں کچھ سمجھاؤں گا. بولوں گا کچھ نہیں، بولوں گا تو آپ سب سن لیں گے. ان کو میں اشاروں میں کچھ سمجھاؤں گا، یہ سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ان کے کندھے پہ ہاتھ آئے گا، کیونکہ آپ سب کو ادھر دیکھ رہے ہیں. سمجھایا تو میں نے انہیں تھا کندھے پہ ہاتھ. جب ان کے کندھے پہ ہاتھ آئے تو آپ ٹرن ہو جائیں گے اور پھر یہ آپ کو سمجھائیں گے انہوں نے کیا سیکھا اور سمجھا. اس کے بعد آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، آپ موو ہو جائیں گے، ٹرن ہو جائیں گے. پھر یہ آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا. یعنی جس کے کندھے پہ ہاتھ آئے اس کے پیچھے مڑنا ہے اور میسج لینا ہے اپنے پیچھے والے سے کہ اس نے کیا سیکھا اور سمجھا. سمجھ آتی ہے بات؟ آخر میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ آئے گا اور آپ نے بتانا ہے کہ میرا میسج تھا کیا. سب سامنے رخ کیجیے گا دیوار کی طرف. عدنان بھائی مائک پکڑنے کے لیے آنا ہوگا. عدنان بھائی ساری ڈرل بھول چکے ہیں ماشاءاللہ اور اب انہیں دوبارہ سے بیسک ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیا چیز کس طرح کی جاتی ہے. ادھر آ جائیے گا سر، تشریف لائیے گا. جو سمجھ آیا آپ نے آگے ڈیلیور کرنا اس دن. بتاؤ کیا سیکھا بھائی؟ کیا میسج تھا میرا ذرا بتاؤ. گاڑی انہوں نے بتا دیا.
کہ گاڑی چلا رہا ہوں میں، ورنہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھینس پاڑے میں موجود ہے اور تیاری کر رہے ہیں کہ 4 بجے والی گاڑی سارا دور پورے پنڈی میں پہنچا دیں. بہرحال اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے گا. اور میں نے میسج کیا دیا تھا اور جاتے جاتے کیا رہ گیا آپ نے سمجھا اس بات کو. آپ اگر اس بزنس کو سننے کے بعد خود سے آگے سمجھاتے ہیں اور وہ شخص آگے سمجھاتا ہے تو یہ میسج کیا رہ جاتا ہے آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو ان شارٹ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے انویٹیشن دیتے وقت کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا. آپ نے صرف فون پر اس کو بلانا ہے. وہ بہت اصرار کرے تب بھی نہیں بتانا. آپ کہو آؤ تو سمجھو گے ورنہ مت آؤ. اگر ٹائم نہیں ہے تو فون پہ نہیں سمجھا سکتا. کلیئر ہوتی ہے میری بات. اور اگر ابھی بھی کچھ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہیں میں تو بتاؤں گا، میرے پیٹ میں آج تک کوئی بات نہیں ٹکی، تو پھر 5 منٹ اور سن لو. اور اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ سننے کے بعد آپ کبھی بھی انویٹیشن دیتے وقت کسی کو نہیں بتائیں گے کہ پریزنٹیشن کیا ہے، صرف فون کر کے بلائیں گے. ایک بادشاہ تھا جس کو رعایا بڑا پسند کرتی تھی، لیکن اس کی ایک بات پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ سر پہ تاج تو پہنتا تھا لیکن اس کی عورتوں جیسی لمبی لمبی زلفیں تھیں. بادشاہ بال ہی نہیں کٹواتا ہوتا اور رعایا شور مچاتی ہے کہ بھائی کیا بات ہے ہمارا بادشاہ بال کیوں نہیں کٹاتا. اور رعایا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے وقت میں بادشاہ کا کہ بادشاہ کی اتنی لمبی لمبی زلفیں ہیں بال نہیں کٹواتا. وزراء بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ بال کیوں نہیں کٹواتے، آپ خدا کے لیے بال کٹوا دیں. پورے جو رعایا ہے وہ مذاق اڑا رہی ہے آپ کا. بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، بات کو دل پہ لے جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر کے سب سے بڑے نائی کو بلا لو. اور پھر دھمن صاحب کو بلایا جاتا ہے جو کہ اس وقت کے سب سے بڑے نائی ہوتے ہیں کہ دھمن صاحب آئیں اور بادشاہ سلامت کے بال کاٹیں. بہرحال وہ بادشاہ سلامت کے بال کاٹنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے آپ تاج اتاریں گے تو پھر آگے بال کاٹیں گے. بادشاہ سلامت تاج اتارتے ہیں، بال کاٹتا ہے اور چیخ مار دیتا ہے کیونکہ بادشاہ کے سر پہ تو بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں. بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ دھمن یہ بات کیا تھا تمہیں پتا ہے یا مجھے پتا ہے، اور اسی وجہ سے آج تک میں نے بال نہیں کٹوائے تاکہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ پڑ سکے کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہیں. اور دھمن اگر تم نے یہ کوشش کی کہ یہاں سے جانے کے بعد کسی کو بھی بتایا کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہیں تو تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا. دھمن کہتا ہے سر جی مجھے کیا، مجھے آپ پیسے نہ دیں بال کاٹنے کے، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہیں. دھمن چلا جاتا ہے خوف و ہراس کی حالت میں. لیکن تھا تو دھمن آپ جیسا ہی انسان نا. اب اس کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے 2 دن کے بعد کہ یار مجھے ایک ایسا راز پتا ہے جو کسی کو نہیں پتا. اب وہ ڈھونڈتا ہے ان لوگوں کو کہ کسی طرح کوئی تو ملے جس کو میں بتا سکوں کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے. اب وہ گھر جاتا ہے، بیگم کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بیگم کو بتا دو. وہ کہتا ہے نہیں بیگم کو بتاؤں گا، یہ سب سے پہلے اپنی اماں سے لگائی اور اماں نے سب کو پلا دینی. نہیں بیگم کو بھی نہیں. دوستوں کو بتا دیتا ہوں. نہیں یار دوستوں نے پھیلا دی تو سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا. اب دھمن 1 ہفتے تک پریشان رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بس اپنے دل کی بات، اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، اور وہ جنگل میں چلا جاتا ہے. ایک بڑا سا موٹا سا درخت اسے نظر آتا ہے اور وہ ہلکے سے بولتا ہے درخت بھائی کسی کو بتانا نہیں، بادشاہ کے سر پہ سینگ ہیں. اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو بھائی کسی کو تو میں نے بتایا ہے. اور زندگی گزرنے لگتی ہے، مہینے گزرتے ہیں. مہینے گزرنے کے بعد بادشاہ کی سالگرہ آ جاتی ہے اور سالگرہ میں رعایا کے بڑے بڑے لوگوں کو، رعایا سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ دھمن کو بھی بلاؤ. لوگ کہتے ہیں دھمن تو ایک نائی ہے، اس کو کیوں؟ بادشاہ کہتے ہیں ہمارا حکم ہے بلاؤ، کیونکہ یہ بادشاہ جانتا ہے کہ اس کا ہمراز ہے اور اس نے راز کو دل میں رکھا تو بادشاہ اس سے خوش ہے اور کہتا ہے میری سالگرہ میں اس کو بلاؤ. اور بہرحال رعایا بیٹھی ہے، رعایا کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، دھمن میں بیٹھا ہے اور کیک کٹنگ سیریمنی سے پہلے بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی موسیقی کا انتظام ہے، کیوں نہ پہلے موسیقی ہو جائے. اور سب سے پہلے بادشاہ کہتا ہے کہ ہارمونیم والا ہارمونیم سنائے. اب ہارمونیم والا ہارمونیم بجانا شروع کرتا ہے. بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے. بادشاہ کی حالت خراب ہے، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ ہارمونیم سے کیسی آواز آ رہی ہے. وہ کہتا ہے بند کرو اس ساز کو اور دوسرا ساز بجایا جائے. اب گٹار والا بیچارہ گٹار بجاتا ہے. بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے، بھائی بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے. ایک خوف و ہراس
بادشاہ غصے سے کھڑا ہو جاتا، کہتا بند کرو اس ساز کو اور بتاؤ کہ آخر کس نے بتایا بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے؟ اب ڈھول والا ڈھول بجاتا ہے کہ بھائی دھمن نے بتایا، بھائی دھمن نے بتایا، دھمن نے بتایا۔ اب کیا وجہ کیا ہے؟ اس ہارمونیم سے، اس گٹار سے، اس ڈھول سے کیوں آوازیں آ رہی ہیں کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے؟ کیونکہ دھمن نے جس درخت کے سامنے جا کے یہ راز بولا تھا کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے، وہ درخت کٹا، اس سے موسیقی کے اوزار بنے اور انہوں نے وہی بولا جو انہوں نے سنا تھا۔ تو اگر آپ دیواروں کو بھی انویٹیشن دے رہے ہیں، درختوں کو بھی انویٹیشن دے رہے ہیں، تو ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ بشر کی سربلندی میں بھی، بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے۔ ارے جو سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے، اور جہاں ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے خدا کی خدائی کا آغاز ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیاب کرے، بہت آگے لے کے جائے۔ It's time to fly, it's time towards growth and productivity. I am with you, خرم شیخ is with you، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ واقعی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا کہ آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں۔